Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. So आज सुबह 6 बजे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पवित्र सुंदर नाम में आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं और सारा इज्जत जलाल अपने जिंदा यीशु को देते हैं। आए उसकी इबादत करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके गुण गाएं, उसकी महिमा गाएं, उसके कलाम से ताकत पाएं, तकवीदियत पाएं, कुव्वत पाएं, खुश हों, शाद हों, मिठास पाएं, नसीहत पाएं, तसल्ली पाएं, वादे पाएं। आए शुक्रगुजारी करें, आए गीत गाएंगे। खुदाया शुक्र है तेरा।
فراضی ہے وہ تیری مہربانی ہے، میری جو سر فرازی ہے وہ تیری مہربانی ہے، تیرے لطف و کرم سے یا رب تیری لطف و کرم کا یا رب جس نے بھید پایا ہے، تیرے لطف و کرم کا یا رب جس نے بھید پایا ہے، خدایا شکر ہے تیرا ہمیں دن دکھایا ہے، تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکائے ہیں، تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکائے ہیں، خدایا شکر ہے تیرا ہمیں دکھایا، ہمارے بال بچوں پر سدا نظر کرم رکھنا، ہمارے بال بچوں پر سدا نظر کرم رکھنا، کہ جیسا آج تک رحمت کا تیرے ہم پہ سایہ ہے، کہ جیسا آج تک ہم پر تیری رحمت کا سایہ ہے، خدایا شکر ہے تیرا ہمیں دن دکھایا ہے، خدایا شکر ہے تیرا ہمیں دن دکھایا، تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکائے ہیں، تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکائے ہیں، خدایا شکر ہے تیرا ہمیں دن دکھایا ہے، کبھی ہم بھول نہیں سکتے مسیحا برکتیں تیری، کبھی ہم بھول نہیں سکتے مسیحا برکتیں تیری، دعا میں جو کچھ مانگا اسے ہم نے پایا، گلوری، دعا میں جو کچھ مانگا اسے ہم نے پایا، خدایا شکر ہے تیرا ہمیں دن دکھایا، تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکائے ہیں، تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکائے ہیں، خدایا شکر ہے تیرا ہمیں
Praise the Lord, hallelujah. आइए यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां पड़ें. Praise the Lord, hallelujah. So आज हम 5वीं आयत से 10वीं आयत तक तिलावत करेंगे. नोमी भैया आप तिलावत कर सकते हैं? आए हम अंजील मुकद्दस में पहला करंथियों उसका 4था बाब और आज हम उसकी 5वीं से 10वीं आयत तक 6 आयत तिलावत करेंगे और जहाँ तक खुदा हमें मौका देगा, तौफीक देगा, फजल देगा, हम उसको देखेंगे. और आज सुबह हम आपको वेलकम करते हैं. पहला करंथियों उसका अंजील मुकद्दस में निकालिएगा. पहला करंथियों उसका 4था बाब और उसकी 5वीं आयत से, 4थे बाब की 5वीं आयत से हम जो है 10वीं आयत तक किताब मुकद्दस को में से देखेंगे. पहला करंथियों 4था बाब. आज मम्मी भाई के साथ मिलकर तिलावत करेंगे. यहाँ सामने चौथी आयत से जी 5वीं आयत से 5वीं आयत से हम 10वीं आयत तक तिलावत खुदाबंदी करेंगे. आए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं. खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं. बस जब तक खुदावंद ना आए, वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो. वही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा. ग्लोरी और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा. और उस वक्त हर एक की तारीफ खुदावंद की तरफ से होगी. ऐ भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारी खातिर अपना और अपलूस का जिक्र मिसाल के तौर पर किया है, ताकि तुम हमारे वसीले से ये सीखो कि लिखे हुए से तजव्वुज़ ना करो और एक ही ताईद में दूसरे के बरखिलाफ शेखी ना मारो. तुझ में और दूसरे में कौन फर्क करता है? और तेरे पास कौन सी ऐसी चीज है जो तूने दूसरे से नहीं पाई? और जब तूने दूसरे से पाई तो फख्र क्यों करता है? गोया नहीं पाई. तुम तो पहले ही से आसूदा हो और पहले ही से दौलतमंद हो और तुमने हमारे बगैर बादशाही की और काश के तुम बादशाही करते ताकि हम भी तुम्हारे साथ बादशाही करते. मेरी दानिश में खुदा ने हम रसूलों को सबसे अदनी ठहरा कर उन लोगों की तरह पेश किया है जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका, क्योंकि हम दुनिया और फरिश्तों और आदमियों के लिए एक तमाशा ठहरे. जी थैंक यू. कलाम के पढ़े सुने जाने पे खुदा की बरकत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं. आज सुबह एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं. सो आमिर इकबाल को, पास्टर आमिर इकबाल को गुड मॉर्निंग करते हैं. माँ जी को, लॉरिन बाबर को और गुड मॉर्निंग. एलवन बाबर जो है भाई एलवन को गुड मॉर्निंग कहते हैं और जिशान मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं. अलीशा को गुड मॉर्निंग कहते हैं और रुखसाना बाजी को, अलिशबा नोएल को गुड मॉर्निंग कहते हैं और नसीम जावेद को, जान जमाल को, सलाश को और जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सबको हम गुड मॉर्निंग कहते हैं. शुक्रगुजारी आपकी खुदावंद के कलाम के लिए, इबादत के लिए, उठने के लिए. और आए आज हम 5वीं आयत से खुदा के कलाम को देखेंगे. एक बार फिर बताता चलूँ, अंजील मुकद्दस में पहला करंथियों उसका 4था बाब और उसकी 5वीं आयत से हम खुदा के कलाम को देखेंगे और उसी के नाम को जलाल देंगे. और जहाँ तक खुदा हमें तौफीक देगा हम उसमें आगे बढ़ेंगे. तो आए ज़रा 5वीं आयत में से खुदा के कलाम को देखें. तो 5वीं आयत ज़रा पढ़ दीजिए. हाँ जी बिनेश. बस जब तक खुदावन ना आए, वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो. वही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा. अच्छा जी. अब देखिए पहली आयत जरा पढ़ दी कि जब तक खुदावन आए. एक तो हमें उस वक्त तक इंतजार करना है जब तक खुदावन ना आए. हम जो है वो किसी का फैसला नहीं कर सकते, किसी पर जो है जजमेंट नहीं कर सकते. तो इन बातों के मद्देनजर हमको मसीही खिदमत की कदरों कीमत का तयन करते हुए नहायत मुतात रहना चाहिए कि कब तक, जब तक खुदावन है. ऐवी नहीं कि हम सनसनी खेज नुमाइशी बातों को बहुत कदरों वक्त
دینے اور ادنا اور غیر نمایاں باتوں کی بے قدری کرنے کا رجحان رکھتے ہیں، اور صحیح حکمت عملی یہ ہے کہ وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کریں۔ اور کس وقت سے پہلے؟ جب تک یسوع نہ جائے۔ انڈرلائن کریں، وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہیں میں نے اور آپ نے کرنا۔ اور وقت کیا ہے؟ دن کیا ہے؟ وہ یسوع مسیح آنے والا ہے۔ تو یہ لکھا ہے، ذرا دوبارہ سے پڑھیے گا۔ بس جب تک خداوند نہ آئے، ہاں، جب تک خداوند نہ آئے کیا کریں؟ وقت سے پہلے ہاں، کسی بات کا فیصلہ تو ہمیں نہیں اجازت کہ ہم کسی بات کا فیصلہ کریں، کسی کی ججمنٹ دیں اور اس کا وقت سے پہلے یہ نہ کریں۔ اور وقت کیا ہے؟ یسوع کے آنے کا۔ بلکہ جب تک خداوند نہ آئے کیا نہ کریں؟ کب تک فیصلہ نہ کریں؟ جب تک خداوند نہ آئے۔ انڈرلائن کر دیجئے کہ وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کریں۔ کب تک؟ بلکہ جب تک خداوند یسوع مسیح نہ آئے۔ انتظار کریں، مجھے اور آپ کو انتظار کرنا ہے وقت کا۔ جب وقت آئے گا، یعنی خداوند یسوع مسیح آئے گا، تو فیصلہ بھی ہوگا۔ اور فیصلہ کرنے کا حق یسوع مسیح کو ہے۔ ججمنٹ کرنے کا حق مجھے نہیں، آپ کو نہیں، کسی کو بھی نہیں ہے ماں سوائے یسوع کے، کیونکہ وہی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ ایک تو وہ فیصلہ کر سکتا ہے اور وہ صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ اب فیصلہ کرنے کا رائٹ بھی اس کے پاس ہے اور صحیح فیصلہ کرنے کا رائٹ بھی کیا ہے؟ اسی کے پاس ہے۔ اس کا فیصلہ آنکھوں دیکھے کے مطابق نہیں، بلکہ دلوں اور نیتوں کے مطابق ہوگا۔ اچھا دیکھیں، انسان کوئی کتنا بھی دنا ہو جائے، کتنا بھی پڑھا لکھا ہو جائے، کتنی بھی اس کی عمر ہو جائے، تو بھی وہ فیصلہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ فیصلہ آنکھوں دیکھے کرے گا، لیکن کے مطابق کرے گا۔ لیکن جب یسوع مسیح آئے گا، یہ بہت بڑی ایبلٹیز ہے، بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ دلوں اور نیتوں کے مطابق کرے گا۔ ذرا آگے پڑھیے کیا لکھا ہے اسی سے۔ ہاں، وہی تاریکی کی پوشیدہ باتیں تاریکی کی پوشیدہ باتیں کیا کر دے گا؟ روشن کر دے گا۔ بولو ہیلیلویا۔ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ ہم انسانوں کے، اگر انسان چپ رہے تو کوئی اس کے دل کی بات نہیں بتا سکتا، اور خداوند ہے جو دلوں کی باتیں جانتا ہے، جو نیتیں جانتا ہے۔ اچھا دیکھیں، سم ٹائم میں اور آپ لوگوں کی خدمت دیکھتے ہیں، لیکن کون کس نیت سے خدمت کر رہا ہے؟ لارڈس نو ویری ویل، کیونکہ خدا دلوں کو جانتا ہے، خدا دلوں کو جانتا ہے۔ آئیں پھر سے کہ کیا کریں کہ وہ باطن آنکھوں دیکھے کے مطابق نہیں، بلکہ دلوں اور نیتوں کے مطابق کرتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کیا گیا ہے۔ لوگ تو یہ دیکھتے ہیں بھی کیا کیا گیا ہے، کیا کر رہے ہیں لوگ، اور بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ دیتے عدالت، وہ دیتے فیصلے، اسی پر اچھائیاں برائیاں ججمنٹ ہم دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کی ظاہر کو دیکھ کر۔ کیا کیا گیا ہے وہ ایسے نہیں کرے گا، وہ ایسا نہیں دیکھتا کیا، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیوں کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، لوگ یہ دیکھتے ہیں کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کیا گیا ہے، کیا کرے گا، تو سم ٹائم میں، لیکن بلکہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کیونکہ کیوں کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیا کیا گیا ہے، وہ دیکھتا ہے کیوں کیا گیا ہے، اور اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا۔ لکھا ہوا یہ، وہ دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا۔ میں آپ کو کہتا ہوں، جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں نا، خدا نیتوں کو جانتا ہے۔ جب آپ خدمت کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کی پرفارمنس کتنی اچھی ہے، بلکہ خدا یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت کتنی اچھی ہے، آپ کے دلوں کے منصوبے وہ جانتا ہے۔ خدا یہ نہیں دیکھتا آپ نے کیا کیا ہے، خدا یہ دیکھتا ہے آپ نے کیوں کیا ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے پاس فیصلہ ہے، اس کے پاس ججمنٹ ہے، اس کے پاس صرف ججمنٹ نہیں ہے، اس کے پاس ججمنٹ کی ٹھیک اپروچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ دلوں اور نیتوں کو جانتا ہے۔ بولو ہیلیلویا۔ تو وہ دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جو کچھ بھی ذاتی نمائش یا ذاتی عزت یا شان کے لیے کیا گیا تھا، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اگر دیکھیں، میری بات سنیں، اگر میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ذاتی نمائش یا ذاتی عزت یا شان کے لیے کیا گیا تھا، تو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ خداوند یہ جانتا ہے کہ میں اور آپ کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ خدمتیں جو ہیں وہ کس طریقے سے کی جا رہی ہیں، اپنی ذات کے لیے، نمائش کے لیے، اپنی ذاتی عزت کے لیے اور اپنی شان کے لیے
کیا گیا تھا تو یاد رکھیے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ یہ تو بات میں اور آپ نہیں کر سکتے. اب کر تو رہے ہیں لوگ، خدا جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں، لیکن ججمنٹ کون کرے گا؟ خداوند کرے گا. کس کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ میں نے پھر ایک دفعہ دہراتا چلو جاؤں کہ آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، آپ نمائش کے لیے کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، ذاتی عزت کے لیے یا شان شوکت کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. سو اس وقت ہر ایک کی تعریف خداوند کی طرف سے ہوگی. اے لکھیا ہوئے جی پڑھے. اور اس وقت ہر ایک کی ہاں، تعریف اور اس وقت ہر ایک کی تعریف خدا کی خداوند کی طرف سے. آج تے جڑا مرضی جدی مرضی تعریف کر لے، لیکن اس وقت خداوند کی طرف سے ہوگی. واہ، یہ سوچا آپ نے کہ جب خداوند کی طرف سے ہوگی تو خداوند کی اپروچ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ کہ وہ ایک تو منصف ہوگا، اور ایک وہ ہوگا جو دلوں کو جانتا ہے، وہ ہوگا جو نیتوں کو جانتا ہے، وہ ہوگا جو یہ نہیں دیکھے گا کہ کیا کیا ہے، جو یہ دیکھتا ہے کہ کیوں کیا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ اس نے شان کے لیے نہیں کیا، اس نے عزت کے لیے نہیں کیا، اس نے نمائش کے لیے نہیں کیا، اس نے اپنی ذاتی عزت کے لیے نہیں کیا، اپنی ذاتی نمائش کے لیے نہیں کیا، سیلف رسپیکٹ کے لیے نہیں کیا اس نے، بلکہ وہ اس وقت ہر ایک کی تعریف خدا کی طرف سے ہوگی. اس کو انڈرلائن کر لیں، اس وقت ہر ایک کی تعریف خدا کی طرف سے ہوگی. اچھا، یہ کوئی غیر مشروط وعدہ نہیں ہے کہ اس روز ہر ایماندار کا کام خدا کی نظر میں مقبول ثابت ہوگا. نہیں، ایسا نہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو تعریف کا حقدار نکلے گا، جڑا اتھو جڑا نا چیک کر لیتا جائے گا، حقدار نکلے گا، اس کی تعریف خداوند کی طرف سے ہوگی، انسانوں کی طرف سے نہیں. اچھا، آج بندہ آج اسی کوڑے خچر سب کٹھے کیتے ہوئے نہیں، لیکن خداوند اس وقت اچھا بندہ کہتا جی تسی سب دا نام لیا، میرا نام نہیں لیا، سب کی آپ نے تعریف کی، آپ نے میری تعریف نہیں کی، اور پھر لوگ دیکھو دکھائی رکھو رکھائی لحاظ کرتے ہوئے بس وہ سب دا ہی نام لے دیتا ہے، خوش آمد میں بھی ہم کر دیتے ہیں. لیکن اس وقت صرف اس کی تعریف ہوگی جو حقدار ہوگا، صرف اس کی تعریف ہوگی جس نے کیوں کیا ہے، جس نے اجر کے لیے کیا ہے، اور اسے اجر ملے گا جس نے اپنی ذاتی نمائش کے لیے نہیں، سیلف شوئنگ کے لیے نہیں، سیلف رسپیکٹ کے لیے نہیں، اپنی گلوری کے لیے نہیں اس نے کیا، بلکہ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر اس کو اجر ملے گا، اور وہ بھی خداوند کی طرف سے ہوگی، انسانوں کی طرف سے نہیں. اجر سنے تھلے ہو جائیں گے، تھلے انسان ہی کرے گا، کردہ ہی رہے گا، تو اچھی بات ہے. لوگ آپ کو سراہ رہے ہیں، لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں، اتنے خدا والا کام کوئی نہیں. لیکن بادشاہی میں، انسانوں کی تخت عدالت میں، اس کے منصف ہونے میں انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اتنے پھر خدا ادا ہے، اتنے خدا نہیں کر رہا، انسان کر رہے ہیں، وہاں پر خداوند کرے گا. آئیں ذرا اگلی 8 آیات میں پولس اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کرنتھس کی کلیسیا میں جو تفرقے اور دھڑے بندیاں بن گئی ہیں اس کا سبب 3 باتیں ہیں. جڑی دھڑا بندیاں بن گئی ہیں اور پارٹی بازی بن گئی ہے، فرقے بن گئے ہیں، اس کی 3 وجوہات ہیں: غرور اور فخر اور شیخی. ان وجوہات سے کیا ہوئے ہیں؟ دھڑے بن گئے ہیں. آئیں ذرا 6 آیت دیکھیے، پڑھ دیجئے ذرا 6 آیت. اور اے بھائیو، میں نے ان باتوں میں تمہاری خاطر اپنا اور اپلوس کا ذکر مثال کے طور پر کیا ہے. اچھا، اے بھائیو، میں نے تمہاری خاطر ان باتوں کا ذکر جو ہے اپنا اور پولس کا ذکر کیسے کیا؟ مثال کے طور پر کیا ہے. تو پہلے تو وہ یہ وضاحت کرتا ہے کہ مسیحی خدمت اور انسانی لیڈروں کے پیچھے چلنے کے ملان کی بات کرتے ہوئے میں نے، کیونکہ پہلے چیپٹر سے یہاں تک وہ جب ہم خادموں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور طرفداری کر رہے ہوتے ہیں اور پارٹی بازی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کے بن چکے ہوتے ہیں اور بہت کچھ میں نے پیچھے کہا ہے، تو ہم نے اس کو سیکھا. تو وہ یہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لیکن اس حوالے سے میں نے مطلب ایک مثال کے طور پر جس شخص کو لیا وہ میں تھا اور اپلوس تھا.
اپنا اور اپلوس کا ذکر مثال کے طور پر کیا تھا، یعنی کہ اہل کرنتھس صرف پولوس اور اپلوس کی گرد ہی پارٹیاں نہیں بنا رہے تھے بلکہ اپنی کلیسیا میں موجود دوسرے اشخاص کے گرد بھی، لیکن مسیحی ادب و آداب اور شائستگی کو بروئے کار لاتے ہوئے پولوس نے کسی دوسرے کا نام نہیں لیا، دو لوگوں کا نام لیا، اپنا اور کس کا؟ اپلوس کا، مثال کے طور پر اس نے لیا۔ حالانکہ یہ تو بڑا عام تھا، بڑیاں ساریاں پارٹی بنی ہوئی تھی، سارا معاملہ اپنی اور اپلوس کی طرف سے منتقل کر لیا تاکہ ان کی مثال سے مقدسین سیکھیں کہ اپنے لیڈروں کے بارے میں رائے قائم کرتے ہوئے مبالغہ آرائی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کیونکہ اوپر دیکھیں نا، اوپر اگر آپ کسی کی ججمنٹ کر رہے ہیں، عدالت کر رہے ہیں اور آپ کر رہے ہیں، تو یہاں پر وہ کہتا ہے میں نے اپنا اور پولوس کا نام لیا، اپلوس اور پولوس کو جو ہے وہ انڈر لائن کر دیجئے، تو وہ یہ سکھا رہا ہے کہ اپنے لیڈروں کے بارے میں رائے قائم کرتے ہوئے مبالغہ آرائی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ مبالغہ آرائی کیا ہے؟ جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے، قیاس آرائی سے نہیں، تکے دے نال نہیں، ایویں خیال نہیں کر لیتا کہ جی اینج سی تے اینج سی میرا خیال سی، یا تو پھر کچھ یا پھر ظاہر کو دیکھ کر یہ سارا کچھ۔ نہ پارٹیاں بنا کر اپنے احساس سے فخر اور شیخی کی تسخین کا سامنا کرنا چاہیے۔ میں نے دیکھا جب لوگ خود سے دوسرے کے بارے میں غلط رائے رکھ لیتے ہیں اور دوسرے کو ڈی گریڈ کر دیتے ہیں اور ایک کو اتنا اوپر جو ہے وہ چڑھا دیتے ہیں، اور پھر اس سے کیا کرتے ہیں؟ پھر فخر کرتے ہیں، ویکھو جی جدے پیچھے میں لگا تے جنوں جدا میں بن گیا، جدا جو میرا بن گیا، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ شیخی کی تسخین کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، جڑی شیخی اسی مار رہے خوش ہو رہتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ مقدسین ہر چیز اور ہر شخص کی قدر و قیمت کا تعین پتہ کیسے کرے؟ پاک کلام کے معیار کے مطابق کیا کریں۔ اگر آپ نے بدعتی اشخاص کو جاننا ہے، آپ نے بدعتی خادموں کو جاننا ہے، اور اگر آپ نے کسی کے بارے میں دیکھنا یا تعلیمات کے بارے میں جاننا ہے، تو میں بتاؤں اپنی نظر سے نہیں، اپنی شیخی سے نہیں، اپنے فخر سے نہیں اور اپنے غرور کی وجہ سے نہیں، بلکہ خدا کے کلام کے مطابق جو ہے تعین پاک کلام کے معیار کے مطابق کیا جائے کہ کیا ہم یہ جو شخص ہے وہ تعلیم کلام مقدس کے مطابق ہے، کیا یہ باتیں جو آج چرچ میں لائی جا رہی ہیں، جو مجھے سکھائی جا رہی ہیں، جو کی جا رہی ہیں، جس کی پریکٹس کی جا رہی ہے، کیا وہ خدا کا کلام بتاتا ہے؟ تو پھر اس کو دیکھیے۔ یہ نہیں کہ ہر چمکتی چیز، کسی نے کہا سونا نہیں ہوتا، ہیرا نہیں ہوتا، تو اسی لیے وہ کدی نہیں جی انہیں تو بائبل چکی سی، تو ہر بائبل اٹھانے والا ایماندار راست باز خدا کا بندہ نہیں ہوتا۔ تو مجھے اور آپ کو کلام کو جاننا ہے، مجھے اور آپ کو بائبل کو دیکھنا ہے، مجھے اور آپ کو، تو پھر سب کچھ بڑی آسانی سے رک جائے گا۔ صرف اپنی تسکین کے لیے، فخر کے لیے ہم مبالغہ آرائی کر پارٹی بازی بنا کر اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھے اور آپ کو کلام کو دیکھنا ہوگا اور پھر اس سے ہم آگے بڑھیں گے۔ ساتویں آئے ذرا پڑھ دیجئے۔ تجھ میں اور دوسرے میں کون فرق کرتا ہے؟ ہاں، تجھ میں اور دوسرے میں کون فرق کرتا ہے؟ اور تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو تو نے دوسرے سے نہیں پائی؟ پھر تیرے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو دوسرے سے تو نے نہیں پائی؟ اگر ایک مسیحی استاد دوسرے استاد سے زیادہ لائق اور قابل ہے تو اس لیے ہے کہ خدا نے اسے ایسی توفیق بخشی ہے۔ اس بات کے لیے شکر کرے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ وہ خدا کے کلام کے مطابق۔ اب دیکھیں اپلوس اور پولوس میں لوگ کیا کرتے تھے؟ تو فرقہ ڈالا ہوا تھا، پارٹی بازی بنائی ہوئی تھی، لیکن یہاں پر سچے ایماندار خادموں کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر تو ایک مسیحی استاد دوسرے استاد سے زیادہ لائق اور قابل ہے، تو اس کے لیے ہے کہ خدا نے اسے ایسی توفیق بخشی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کا دیا ہے۔ چنانچہ کیا وجہ ہے کہ ہم غرور کریں یا شیخی بگاڑیں، یا ہماری صلاحیتیں اور نعمتیں ہماری ہوشیاری یا تیز فہمی کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص بلیس ہے ایک سے دوسرا
تو اس کے لیے کیا کرے, انہوں اپنا شیخی نہ بنا لے. اچھا میں دیکھا کہ بھی دیکھیں اب ایک اپلوس ہے ایک پولوس ہے تو دوسرا دوسرے سے بہتر ہے, تو اس میں اگر بہتر ہے تو اس کو ہم شیخی نہ بنا لیں, اپنا غرور نہ بنا دیں, بلکہ ہمارے پاس اس کی اتنی خوبصورت انڈرسٹینڈنگ ہو کہ خیر ہے اگر عہدے کو بھی تے کہڑا انہیں ان عہدے کو آپ انہیں نہیں لیا, خدا نے اسے دیا, اور اگر دوسرے کے پاس اب وہ ٹھیک ہے سچا ہے تو کم ہے تو اس کے لیے بھی خدا کا شکر کریں, کیونکہ اچھا اسی میں کیا نا کہ بھی اے ذرا عہدے تو بیسٹ ہے یا یہ اس سے زیادہ قابل اور لائق ہے, تو ہم نے پکڑ کر پارٹی بازی بنا دی. ہم نے اپنی شیخی کی خاطر, ہم نے اپنی تسخین کی خاطر, ہم نے اپنے فخر کی خاطر کیا کر دیا ہے, شیخی بگاڑنے کے لیے, غرور کرنے کے لیے. بلکہ ہماری صلاحیتیں اور نعمتیں, ایک بات آپ کے اندر ہونی چاہیے, ہماری ہوشیاری کی وجہ سے نہیں ہے, ہماری تیز فہمی کی وجہ سے نہیں ہے, تیز فہمی کا نتیجہ نہیں ہے, یہ تو خداوند کی طرف سے. اچھا جس کو ملی ہے اس کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور اگر آپ کسی دو میں ایک کو بہتر دیکھتے ہیں تو اس شخص کو بھی نہیں چاہیے کہ اس کا فخر بنا لے. دونوں کے پاس یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے, یہ صلاحیت یہ نعمت خداوند نے دی ہے, اور یہ جو ہے اس کی ہوشیاری کا نہیں کہ میں پھڑ کے اپلوس تھی یا پولوس تھی انی آہو بھگت کرا کہ اے دا ہی کوئی کمال ہے, نہیں, یہ خدا نے اسے دیا ہے. اور پھر میں بھی اس آزمائش سے بچوں تو ہمیں کیا ہونی چاہیے, انڈرسٹینڈنگ کیا ہونی چاہیے کہ یہ اس کے اپنے زور طاقت سے نہیں بلکہ کس کی طرف سے ملی ہے, خداوند کی طرف سے ملی ہے. آئیں 8ویں آیت کو ذرا دیکھیے. تم سے پہلے ہی سے آسودہ ہو اور پہلے ہی سے دولت مند ہو, اور تم نے ہمارے بغیر بادشاہی کی, اور کاش کہ تم بادشاہی کرتے تاکہ تم بھی تمہارے ساتھ بادشاہی کرتے. ہاں پھر دوبارہ سے پڑھی. اصل میں وہ مجھے یہ حوالہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ کہتے چلو تسی آج تے بڑی اتے تک ٹر گئے ہو تو تم بادشاہی کر رہے ہو, لیکن کاش تم بھی ہمارے ساتھ بادشاہی کرتے. تو یہاں پر تھوڑا سا ڈفرنس ذرا دیکھیے. جو کرنتھس کی کلیسیا تھی یہ بادشاہ بندے سا, لیکن جو رسول تھے سچے خدا کے لوگ تھے وہ دکھ اٹھا رہے تھے. اب ایک مطلب یہ ہے کہ جو رسول تھے وہ بادشاہی نہیں کر رہے لیکن یہ بادشاہی کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ کاش تم ہمارے ساتھ بادشاہی کرتے. یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ جب میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو میرے دل میں خدا نے ایک پیغام کا عنوان دیا, کاش تم بھی ہمارے ساتھ بادشاہی کرتے. لکھا ہے یہ پیغام ہے پورا کہ کاش تم بھی ہمارے ساتھ بادشاہی کرتے. آئیں ذرا اس آیت کو ذرا دیکھیے 8ویں آیت کو. اب کرنتھس کے مسیحی اپنے آپ پر انصار کرنے لگے تھے, وہ خود کفیل ہوئے بیٹھے تھے, وہ تو پہلے ہی سے آسودہ, انڈر لائن کریں, لکھا ہے نا, وہ پہلے ہی سے آسودہ رجے ہوئے, وہ اپنی روحانی نعمتوں کی کثرت پر گھمنڈ کرتے تھے. اچھا ان کی زندگی میں فروٹ آف اسپرٹ نہیں تھا, فروٹ آف اسپرٹ نہیں تھا, گفٹ آف اسپرٹ تھا لیکن فروٹ آف اسپرٹ نہیں تھا. تو وہ اس نعمتوں پر بڑا فخر کرتے تھے, گھمنڈ کرتے تھے. تو وہ اپنے ہی وہ تو پہلے ہی دولت مند ہے, لکھا ہے ہمیں اے آسودہ اے دولت مند. وہ جو ہے آرام اور آسائش کی زندگی بسر کر رہے تھے. انہیں کسی حاجت کا احساس ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی احساس کوئی ضرورت نہیں. اے دولت مند, اے آسودہ, اے آسائش, اے آرام, اور کوئی حاجت کا احساس ہی نہیں, کوئی حاجت ہے ہی نہیں تھی. تو وہ کیا کر رہے تھے, وہ ایسے تھے جیسے پہلے ہی بادشاہی کرتے ہوں. اب ہے تسی ویکھو نا, جتے حاجت دا احساس نہ ہو, جہاں پر آرام آسائش ہو, جہاں پر دولت ہو, جہاں پر آسودگی ہو, اور نعمتوں کی کثرت سے گھمنڈ جو ہے ان کی زندگی میں ہو. اور یہ نعمتیں ان کی زندگی میں نے شروع میں اگر آپ چیپٹرز کو دیکھیں گے تو کچھ نعمتیں ان کی زندگی میں کام کرتی تھی, اور ورلڈی بلیسنگز بھی ان کے پاس بہت زیادہ تھی. تو وہ کیا کر رہے تھے, خوش تھے, بادشاہی کر رہے تھے, اور لیکن وہ یہ عمل رسولوں کے بغیر کر رہے تھے. اچھا اب آپ دیکھیے, رسول اجے تک بادشاہی تو بغیر نہیں, اور بادشاہی کی زندگی گزار رہے ہیں. ڈفرنٹ دیکھیے, ایک طرف کرنتھس کی کلیسیا ہے بادشاہ لوگ, کیا ایسے بادشاہ لوگ ہیں آسودہ, نعمتوں پر گھمنڈ, دولت مند اور آرام اور آسائش کی زندگی بسر کر رہے تھے. کوئی حاجت کا احساس تک ان کے اندر نہیں تھا.
وہ ایسے تھے جیسے پہلے ہی کیا کر رہے ہیں، بادشاہی کر رہے ہیں۔ اب سنیں میں کیا کہنے لگا، پہلے ہی بادشاہی کر رہے ہیں، ہجے تک یسوع بادشاہ آیا ہی نہیں، ہجے تک وہ بادشاہی ہے ہی نہیں۔ اب ان کی بادشاہی میں دو بندے نہیں ہیں، ایک میرا خداوند یسوع نہیں ہے، اور ایک وہ رسول جو مسیح کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں، وہ بادشاہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ وہ بادشاہی زمین پر کر رہے ہیں جس میں یسوع اور رسول نہیں ہے۔ کاش میں اور آپ سیکھیں یہاں سے کہ وہ کہتا ہے، پالوس کہتا ہے، کاش کہ تم، ہیلیلویا، کاش کہ تم بادشاہی کرتے، یعنی وہ وقت آ گیا ہوتا جب تم بادشاہی کرتے تاکہ ہم تمہارے ساتھ بادشاہی کرتے۔ رکھا شدہ ربا رکھا شدرا، کاش تم بادشاہی کرتے اور تم جو ہے وہ ہمارے ساتھ بادشاہی کرتے، ہم بھی تمہارے ساتھ بادشاہی کرتے، ہم یسوع بادشاہ کے ساتھ بادشاہی کرتے، تم بھی بادشاہی کرتے، سچے رسول بھی بادشاہی کرتے، یسوع بھی بادشاہی کرتا۔ تم نے تو ہم سے پہلے ہی بادشاہی کرنا شروع کر دی، تم نے تو یسوع سے پہلے ہی بادشاہی کرنا شروع کر دی، تم نے تو بادشاہی آنے سے پہلے ہی بادشاہی کر دی۔ رکھا شدہ ربا رکھا شدرا، چرچ جو ہے کرسچن یسوع کے ساتھ بادشاہی کرے گا، کرسچن مقدسین کے ساتھ بادشاہی کرے گا، کرسچن رسولوں کے ساتھ بادشاہی کرے گا۔ ذرا انڈر لائن کریں، کہتا ہے پالوس کہتا ہے کاش، کاش پر انڈر لائن کر دیں، کاش یہ وش ہے کہ تم بادشاہی کرتے۔ اے بادشاہی جی تسی کر رہے جی تک نہیں ہے، یہ کوئی یو ہیو اے ورلڈی کنگڈم، یس آپ دنیاوی بادشاہی کر رہے ہیں، ہجے تک نہیں، کہتا ہے کاش تم بادشاہی کرتے، ہجے بادشاہی نہیں آئی، یعنی وہ وقت آ گیا ہوتا جب تم بادشاہی کرتے، وہ وقت آ گیا ہوتا جب تم بادشاہی کرتے تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ کیا کرتے، بادشاہی کرتے۔ لیکن کسی نے کہا ہے کہ بادشاہی کرنے کے لیے پوری زندگی تربیت کا زمانہ ہوتا ہے، پوری بادشاہی کرنے کے لیے کیا ہے، پوری زندگی تربیت کا زمانہ ہوتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح واپسی آئے گا اور زمین پر اپنی بادشاہی قائم کرے گا تو مسیحی اس وقت اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ بولو ہیلیلویا۔ اے زمین تے پوری تربیت کا زمانہ ہے، زمین پہ بادشاہی یسوع تو بغیر نہیں ہے۔ چرچ زمین پر میری اور آپ کی صرف تربیت ہے، بادشاہی اس دن ہوگی جب ہم اس کے اپنے خداوند کے ساتھ کریں گے، جب یسوع آئے گا، جب کیا اس کے مقدسوں کے ساتھ ہم بادشاہی کریں گے۔ تو لیکن اس وقت تک ان کا اعزازیہ یہ ہے، آپ کو بتاؤں، جب تک یسوع نہ آئے، جب تک ایماندار رسول مقدسین کے ساتھ ہم بادشاہی نہ کریں تو زمین پر پتہ میرا اور آپ کا اعزاز کیا ہے، میرا اور آپ کا آنر کیا ہے، میرے اور آپ کا پریولیج کیا ہے، میرے اور آپ کا فخر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کی ملامت اٹھائیں، اس کی لہن تہن میں شریک ہوں۔ جو منجی نے رد کیے جاتے وقت دنیا کے ہاتھوں سے ہی تھی، اور مجھے اور آپ کو تو دنیا میں یہ کرنا ہے۔ میرے اور آپ کا اعزاز دنیا میں کیا ہے؟ دنیا کی بادشاہی کرنا نہیں ہے، میرے اور آپ کا اعزاز مسیح کی خاطر دکھ اٹھانا، مسیح کی خاطر لہن تان اٹھانا، مسیح کی خدمت کی خاطر مشکلات اٹھانا، مسیح کی خاطر کیا کرنا ہے؟ رد کیا جانا۔ یہ کون ہوا تھا زمین پر؟ پتہ ہے آپ کو؟ یسوع مسیح ناصری ہوا تھا۔ آج میں یہاں پر دیکھیں ڈیفرنس وہ کیا کہہ رہا ہے، کہتا واہ بھی واہ، بلے بھی بلے، تسی موجاں، تسی بادشاہی، تسی کثرت، تسی گھمنڈ، تسی اسودہ، تسی دولت مند، تسی اسائش، تم آرام کے اندر ہو۔ لیکن ہم جو ہے وہ دکھ اٹھا رہے ہیں، اور آپ دیکھیے آپ کس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں اور ہم کس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یسوع زمین پر دکھوں کے ساتھ، رد کیے کے جانے کے ساتھ، لہن تہن اٹھانے کے ساتھ، دنیا کے ہاتھوں وہ دکھ سہ رہا تھا۔ وہ آج یہ کہہ رہے کہ رسول آج دکھ سہ رہے تو تسی بادشاہی کر رہے۔ پھر اب دیکھیے کہ کون کس کے ساتھ میچ کر رہا ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا بادشاہی کر رہی ہے، لیکن رسول جو ہیں وہ یسوع کے ساتھ میچ کر رہے ہیں، کیونکہ یسوع دنیا میں آ کر دکھ سہ رہا تھا، ملامت سہ رہا تھا۔ اور میرے اور آپ کا اعزاز، میرے اور آپ کا آنر زمین کے اوپر جب تک یسوع نہ آئے بادشاہ نہیں ہے۔ چرچ بادشاہی نہیں ہے، بادشاہی ابھی تک باقی ہے۔ ارے آپ کے خادم کی بادشاہی ابھی تک باقی ہے،
آپ کے یسو کی بادشاہی ابھی تک باقی ہے, ابھی تک تیری بادشاہی باقی ہے. اب کوئی گل نہیں اتنے دکھ سکھاں گے اتنے, لیکن دکھ اٹھائیں گے, لہنتان اٹھائیں گے, مصیبتیں اٹھائیں گے, پرابلمز اٹھائیں گے, کوئی بات نہیں. خدا کے خادم کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی حوالے کے سے. ایچ پی بار جو ہے وہ خبردار کرتا ہے, ایچ پی بارک جو ہے وہ خبردار کرتا ہے, کہتا ہے اگر ہم بادشاہی کے تاج پانے سے پہلے خود تاج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بدترین بے وفائی ہے. ہجے تک تے تاج ملیا نہیں تو پہلے تے کوشش ہے بادشاہی دا تاج پانے, تو یہ بدترین کیا ہے, بے وفائی ہے. تو بھی کرنتس میں بعض مسیحی یہی کچھ کر رہے تھے. رسول تو مسیح کی ملامت اٹھا رہے تھے, لیکن کرنتھس کے مسیح اسودہ, دولت مند, شیخی باز, موزس اور آسائش اور آرام سے بھرے ہوئے کیا کر رہے تھے, موجے اڑانے کی فکر میں تھے, جبکہ ان کا خداوند اور استاد مشکلات اور دکھ اٹھا رہے تھے. کتنا فرق ہے. کرسچن جب تک دنیا میں ہے وہ مسیح کی خاطر اپنے بادشاہ کا انتظار کر رہا ہے, جو تاج لے کر آنے والا ہے, جو تاج پوشی کرے گا, جو پہلا تاج اس کے سر کے اوپر ہوگا. اچھا ایک بات بتانا چاہتا ہوں, رسم تاج پوشی کی تقریب میں عمرہ اور نواب کو جب تاج پہنایا جاتا ہے, تاج پوشی کی جاتی ہے, تو اس کا ایک اصول سن لیجئے کہ رسم تاج پوشی کی تقریب میں عمرہ اور نواب اس وقت تک تاج یا تاجک یعنی چھوٹے تاج نہیں پہن سکتے جب تک کہ بادشاہ کو تاج نہ پہنا دیا جائے. کرنتھی یہ کام الٹا کر رہے تھے, وہ پہلے ہی بادشاہی کر رہے تھے, انڈر لائن کرے بادشاہی پہلے ہی کر رہے تھے, جبکہ خداوند ابھی تک رد کیا جا رہا تھا. اب بتائیے, اب تک خداوند رد کیا جا رہا ہے قوموں میں, امتوں میں. آج بھی خادم دکھ اٹھا رہے ہیں. آج میں آپ کو بتاؤں ان کے استاد دکھ اٹھا رہے تھے, اور یہ موچاں آسائش تاج, اج بادشاہ تاج پہ آنی تھے, آپ پہلے ہی تاج پا کے بیٹھے ہوئے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اب تک تو بادشاہ نے آنا ہے, تو میں پیغام کیا بتا رہا تھا کہ میرے دل میں آیا, میرے دل میں یہ عنوان آیا, خداوند نے میرے دل میں یہ بات ڈالی. کیا پڑھا تھا ذرا اس حوالے کو پڑھ دے, کہ کہا, میں بتاتا ہوں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ بادشاہی کرتے, کاش کہ تم بھی ہمارے ساتھ, یا کاش ہم بھی تمہارے ساتھ بادشاہی کرتے. اس پر بات ہے. تو آج ذرا اس بات کو سیکھ لیجئے کہ جب خداوند ابھی تک رد کیا جا رہا ہے تو اے موچا مار رہے ہیں. آئے نویں آیت اب ہم کل دیکھیں گے, 9ویں 10ویں 11ویں, تو آگے بڑھیں گے. شکر گزاری کرتے ہیں 9ویں آیت تک آج ہم نے 10ویں آیت تک تلاوت کیا تھا. چلے آئیں 2 آیتیں دیکھ لیتے ہیں. 9ویں آیت پڑھ دیجئے. میری دانش میں خدا نے ہم رسولوں کو سب سے عدلی ٹھہرا کر ان لوگوں کی طرح پیش کیا ہے. چلے ایک کام کرتے ہیں, اس کو کل ہم دیکھیں گے. دیکھیں اوپر والی آیت میں تو یہ بتا دیا کہ بھی تسی تے بادشاہ بندے ہو, تسی تے ایتھے ہی بادشاہی کر رہے, تسی تے ایتھے ہی دولت مند, ایتھے ہی عیش آرام چو. لیکن آؤ آج ساڈی حالت بھی دیکھو. میں وہ خادم اپنی حالت بتانا چاہتے ہیں, ان کو دیکھیں وہ مسیح کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں, وہ کیسے ہیں. وہ بادشاہی میں نہیں ہے, اے بادشاہی چنے, اور وہ اس وقت بادشاہی میں ہوں گے جب یسوع بادشاہ آئے گا. وہ اس وقت تاج پہنیں گے جب پہلے بادشاہ تاج پہن لے گا. آئیں اپنے سر کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں, اور خدا کے حضور کلام خداوند کے لیے خدا کے حضور دعا کریں گے. سارا عزت جلال خداوند کو دیں گے. میری التماس ہے جنید سے کہ وہ آئے اور دعا میں رہنمائی کرے. آئیں, کر دیں گے بیٹا, آ جائیں دعا کریں, اور آج کے کلام کے لیے خدا کی حضوری کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں گے. آئیں باقی لوگ بھی دعا کریں. آئیں شکر گزاری کریں خدا کے کلام کے لیے. ہیلیلویا
ہیلیلویا. آئیں خداوند کی شکر گزاری کریں. ہیلیلویا. زندہ آسمانی Thank باپ you, Lord. خدا Thank باپ you, تیری Lord. پاک Thank you, حضوری Lord. میں آتے Thank you, تجھے Lord. پکارتے Thank you, Jesus. تجھے مبارک Hallelujah, تجھے زندہ پاک hallelujah, کہتے تو hallelujah. زندہ پاک Thank you, خدا Lord. ہے تو Thank you, لشکروں Lord. کا Thank رب you, تیری Jesus. شکر گزاری Hallelujah. کرتا مہربانی ادار ربا لکا اس شدا وقت ربا اس لبا. کھڑی کے لیے ہندا خدا ربا لبا جو لکا تو نے شندا ہماری ربا زندگی لکا میں شندا بخش دی ربا خدا لبا. خدا ہندا کہ ربا تیری لبا لکا پاک شندا حضوری میں ربا جھک کر لکا تجھے شندا سجدہ کر سکے ہندا ربا تجھے لبا لبا مبارک لکا کہہ شندا سکے ربا ربا لکا کیونکہ تو شندا زندہ ربا. پاک ہندا خدا ربی ہے ربا تیرے لبا حضور لکا میں شندا جھکنے والے ہیں ہندا ربا تجھے لبا لکا پکارنے والے شندا ہیں ربا. تجھے ہندا ربا خداوند ربا خدا لبا تیرے لکا حضور میں شندا جھک ربا کر لکا تیرے نام کو شندا. سجدہ ہندا کرنے ربا والے ربا ہوں میں لکا تیری شندا ربا برکت کو لبا لکا مانگتا شندا. ہوں تو صبح سویرے خدا خدا یہاں پہ موجود ہوتا ہے تو صبح سویرے ہم سے ہم کلام زاہدہ سنیل کے لیے تیرے حضور بلیسنگ چاہتے ہیں. علیشا کے لیے اس کی مما کے لیے برکت چاہتے ہیں. جان جمال کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. ایونجلسٹ نسیم جاوید کے لیے برکت چاہتے ہیں. الشبا نوئل کو خداوند بلیس کرتے ہیں اس کے بچوں کو بلیس کرتے ہیں. خداوند تیرے حضور ذیشان مسیح کی صحت کے لیے برکت کے لیے سچویشنز کے لیے برکت چاہتے ہیں. خداوند تو اسے بلیس کر خداوند تو اسے برکت اور تقویت اور طاقت اور خوشی اور اطمینان دے. اب تک کے لیے جو کچھ کیا خدا تیرا شکر کرتے ہیں. تو آج کی بہتر محسوس کے لیے تیرا شکر. خداوند لورین بابر کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند تو اپنی بندی کو اور صحتیاب اور بلیس اور برکت دے. اس کی بیٹی ارینا خداوند فرسٹ برتھ ڈے کے لیے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند تیرے نام کو جلال دیتے ہیں. بس خداوند اس پر تیری برکت آئے. خداوند اس کے لیے پریئر کرتے ہیں. اس کی برتھ ڈے پر تیری برکت تیری بلیسنگ چاہتے ہیں. خداوند ارینا کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند اس کی زندگی کو بڑھا بلیس کر. ہیلیلویا. الشبا نوئل پر اس کے بچوں پر جان جمال پر ہاں خداوند ان پر تیری برکت ہے. خداوند ایلون بابر کے لیے میں تیری برکت چاہتا ہوں. ربا لکا شدا ربیا ربا لکا شدا ربا. بلیس بلیس بلیس. کاش تم بھی ہمارے ساتھ بادشاہی کرتے. ابھی تک ہم نہیں کر رہے. تم پہلے ہی بادشاہی کر رہے ہو. آؤ چرچ کے باعث ان کے گھرانوں میں نجات کا کام ہو. ان کے گھرانے بدلے لوگ تجھے جانے لوگ تجھ سے بھٹکے ہوئے لوگ تجھ سے دور ہیں. لوگ تیرے حضور میں آئے تیرے حضور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والے ہو. تیرے نام کو جلال دینے والے ہو. میں تیرے نام کو فضل کو مانگ لیتا ہوں. اطمینان کو مانگتا ہوں. تیرے نام کو جلال دیتا ہوں. مہربانی تو خداوند خدا اپنا فضل والا ہاتھ بڑھا. بیداری کو بھیج خدا. لوگ بیدار ہو تیری آمد کا انتظار کریں. فائر آف دا ہولی گوسٹ. فائر آف دا ہولی گوسٹ. ایک ایک زندگی پر تیری برکت. کلام کی برکت. یسوع کے ساتھ بادشاہی. خدا بلیس کر. خدا بلیس کر. خدا بلیس کر. ایک ایک پریئر ریکویسٹ پر تیری برکت آ جائے. ان پر دھیان لگا خدا تاکہ خداوند خدا او خدا خدا تیرے حضور میں خدا خدا تیرے نام کو جلال دینے والے ہو. او خدا خدا جو لوگ خدا خدا او خدا خدا او خدا خدا بستروں میں خدا خدا بیماریوں میں خدا بیماری کی حالت میں خدا خدا بیماری کے بستر پہ پڑے خدا خدا انہیں یسوع مسیح کے نام سے شفا والا ہاتھ ان کی زندگی میں بڑھا. یسوع مسیح کے نام سے شفا پائیں خدا خدا رہائی پائیں خدا خدا انہیں بیماری کے بستر سے اٹھا خدا خدا انہیں کھڑا کر خدا خدا تاکہ تیرے حضور میں آئے خدا خدا تیرے حضور میں تیرے نام کو جلال دینے والے ہو. تیری برکت مانگ لیتا ہوں. تیرا رحم ہے خدا خدا. تیرا پاک کر برکت دے خدا خدا. مانگتے تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وجہ. یس لارڈ. آمین. پریز دا لارڈ. ہیلیلویا. سو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. آپ سال کے آخر میں ہمارے ساتھ 28 تاریخ کو پریئر اینڈ فاسٹنگ میں ٹھہر سکتے ہیں. جانے والے سال کے لیے شکر گزاری, آنے والے سال کے لیے شکر گزاری, اور یسوع کے خون میں ہم اسے چھپانا چاہتے ہیں. آئیں خداوند کی سکھائی ہوئی دعا کہیں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہت آئے. تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہ قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے. آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, روح القدس کی رفاقت شراکت, دنیا کے تمام مقدسین حاضر جماعت گھر خاندان زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہو.